नाज़रीन, आपको याद होगा हमारे एक जर्नेल ने काबुल में खड़े होकर इसी तरह चाय का कप उठाया था और हमने तासुर दिया था कि अफ़गान तालिबान की फ़तह दरअसल पाकिस्तान की फ़तह है। फिर उस चाय के कप से लेकर उस बयान तक कि अफ़गान तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, यहाँ तक सिलसिला ठीक था, यहाँ तक दुनिया में भी यही तासुर था और हम भी ये तासुर देने की कोशिश करते रहे कि अफ़गान तालिबान की फ़तह दरअसल हमारी फ़तह है, पाकिस्तान की फ़तह है। आज के व्लॉग में इसी मामले पर बात होगी कि क्यों पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो गए। मैं फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अफ़गान तालिबान तकरीबन 2 सवा 2 साल हो गए हैं बरसर इक़्तिदार हैं और पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उसने बतौर वकील अफ़गान तालिबान के लिए काम किया है। जो लोग अफ़गानिस्तान के अंदर भी या वो लोग जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बाहर के ममालिक में रिहाइश पज़ीर हैं और जो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, वो भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका की शिकस्त और अफ़गान तालिबान को दोबारा बरसर इक़्तिदार लाने में पाकिस्तान का हाथ है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर अफ़गान तालिबान से मुतालबा कर रहा है कि TTP के जो मुबैना दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के हवाले किए जाएँ और या अफ़गान तालिबान TTP के लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पर अमली कार्रवाई करे। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह की। वो चीज़ें भी बताईं जो हमेशा हमने देखा कि बंद कमरों में होती रहीं या डिमांड्स होते रहे, मुतालबात होते रहे, वो मुतालबात खुलकर उन्होंने मीडिया के सामने किए। और अब एक ताज़ा बयान जो उनका है वो बयान ये है कि बेहतरी तब आएगी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर एक जायज़ हुकूमत होगी। यानी इस बयान का क्या मतलब है? इस बयान का यही मतलब है कि पाकिस्तान ने शायद अफ़गान पॉलिसी यकसर तब्दील कर दी है। पहले जो हम एक दुनिया भर को तासुर देते रहे कि जी अफ़गानिस्तान में हमारी किस तरह की मुदाखलत है और किस तरीके से हम वहाँ पे जो है फ़ैसलों पर असरअंदाज़ होते हैं, तो एक तासुर तो ज़ाहिर है कि हमने भी कोशिश की और एक तासुर दुनिया ने कायम किया हमारे लिए। जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं अफ़गान तालिबान, दुनिया को ये बताता रहा पाकिस्तान के हालांकि ख़ुद पाकिस्तान ने नहीं तस्लीम किया अफ़गान तालिबान की हुकूमत को, लेकिन दुनिया को वो बताता रहा कि ये अमल जो है वो कितना फ़ायदेमंद है। मेन स्ट्रीम का या मरकज़ी धारे का हिस्सा बनाने के लिए अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना कितना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं और फिर मौजूदा कशीदगी को आप देखते हैं, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो वजह बनी कि जो पाक अफ़गान ताल्लुकात की जो मौजूदा नौइयत है वहाँ तक ये नौबत पहुँची है। तो हम इस सारी सूरत हाल का जब जायज़ा लेते हैं तो बुनियादी नुक्ता जो है वो कालादम TTP का है। TTP के साथ निमटने के लिए पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ कोशिशें की और इनमें मुज़ाकरात भी थे, जेलों से कुछ सरकर्दा जो इनके जंगजू हैं उनकी रिहाई भी शामिल है, लेकिन ये कोशिशें जो हैं वो सूदबंद साबित नहीं हुई। और अब पाकिस्तान का और रियासत पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर आइंदा TTP के मामले पर बात होगी तो बराह रास्त TTP के साथ नहीं होगी, ये बात होगी सिर्फ़ अफ़गान तालिबान के साथ। अब बीच में अगर ये मुतालबात नहीं माने गए, पाकिस्तान के मुतालबात नहीं माने गए, तो ज़ाहिर है कि एक दबाव बढ़ाना पड़ा पाकिस्तान को और वो दबाव जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन के इनख़ला की सूरत में भी हमें नज़र आ रहा है। जो गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनका इनख़ला जारी है और यहाँ से उनको निकाला जा रहा है। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान की तरफ से भी अगर आप देखें तो अफ़गान हुकूमत के ऊपर बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो TTP की सरपरस्ती कर रही है और TTP अगर पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाई करती है तो बाकायदा उस चीज़ का एक तो अफ़गान तालिबान को इल्म भी है और अफ़गान तालिबान इसकी बाकायदा इजाज़त भी देते हैं। ये पाकिस्तान के जो ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान हैं, ये आसिफ़ अली दुरानी का कहना है। और फिर अफ़गान साइड से एक ताज़ा बयान, एक ताज़ा इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि दाइश खुरासान जो है उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और हमने अफ़गानिस्तान के अंदर देखा कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए या तालिबान के लिए, वहाँ के यानी अफ़गान तालिबान के लिए अगर कोई तंजीम चैलेंज बनी हुई है तो वो दाइश ही है। दाइश खुरासान ने पाकिस्तान में भी कार्रवाइयाँ की हैं और अब अफ़गान हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम कि दाइश खुरासान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है या पाकिस्तान के रियासती इदारे जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों मुल्कों के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद कशीदा हुए हैं और मज़ीद कशीदा हो भी सकते हैं। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब तालिबान की जो हुकूमत है उसको ये पता है कि पाकिस्तान अगले ऑप्शन के तौर पर ख़ुद TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है
اور یہ کارروائی جو ہے یہ افغانستان کے اندر کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس قسم کی کارروائی یا اس قسم کی سوچ کو جب عملی جامہ پہنایا جائے گا تو یہ دونوں ملکوں کے لیے مزید خطرناک بات ہوگی، اور پسیں گے پھر عام شہری، عام انسان۔ جو صورتحال اس وقت افغانستان اور پاکستان کے مابین بنی ہوئی ہے، رابطوں کے جو چینلز ہیں وہ بند نہیں ہیں۔ دورے پر آئے پاکستان کے افغان وزیر تجارت حاجی نور الدین عزیزی، اور انہوں نے پاکستانی حکام کے ساتھ بات کی، افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور بہت زیادہ بات تو باہمی تجارت کے حوالے سے ہوئی، کاروبار کے حوالے سے ہوئی۔ افغان حکومت کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان اس کی ضرورت ہے، ایک لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان، اور اس کو پاکستان جیسے پڑوسی کی ضرورت ہے، ضرورت رہے گی، ضرورت رہی ہے ماضی میں بھی۔ افغانستان کی حکومت نے حال ہی میں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ رابطے بڑھائے ہیں اور تجارتی رابطے بڑھائے ہیں۔ وہاں کی جو بندرگاہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، لیکن افغان طالبان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کے جو تعلقات ہیں دنیا بھر کے ساتھ وہ کیسے ہیں، اور پاکستان کے دنیا بھر کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں۔ یعنی پاکستان کے اور ایران کے جو تعلقات کی نوعیت ہے، اور ان تعلقات کا جو فرق ہے، اور ان تعلقات سے افغانستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ افغان حکومت اور ان کے جو دانشور ہیں یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے مقابلے میں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات زیادہ بڑھاتے ہیں، اور تجارتی تعلقات اور تجارتی جو سلسلہ ہے وہ بڑھاتے ہیں، تو پھر یہ ایک مستقل چیز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران پر پابندیاں ہیں، عالمی پابندیاں ہیں، خصوصاً امریکہ کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں۔ اب حکومتیں ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہیں، یہ ساری جو باریکیاں ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ فی الحال تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہیں اور بیچ میں بہت سخت تنازع ہے، لیکن اب اس تنازع کو ختم کیسے کیا جائے، اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے کون سا فورم استعمال کیا جائے۔ پاکستان کا جو فیصلہ ہے افغان مہاجرین کے انخلاء کا، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر بیرونی دباؤ بھی رہا، اندرونی دباؤ بھی رہا۔ بیرونی دباؤ یعنی امریکہ نے 25,000 اپنے ان افغان شہریوں کا حوالہ دیا، باقاعدہ فہرست دی حکومت پاکستان کو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی سطح کے اوپر امریکہ کے ساتھ کام کیا، ان کو واپس یعنی افغانستان نہ بھیجا جائے۔ پاکستان نے کہا کہ جو بھی ملک آتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے ملک لے جانا چاہتا ہے جنہوں نے افغانستان میں یا افغانستان سے باہر ان کے لیے کام کیا، برطانیہ کے لیے کام کیا، نیٹو میں شامل جو ممالک ہیں ان کے لیے کام کیا، امریکہ کے لیے کام کیا، تو پاکستان نے کہا کہ اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ افغان مہاجرین کو اس طریقہ کار کے تحت نہ نکالا جائے پاکستان سے کہ جو طریقہ اپنایا گیا، یعنی مہلت کم دی گئی ہے۔ اب افغان جو وزیر تجارت آئے تھے انہوں نے یہاں پر مالی معاملات کے ساتھ، کاروباری معاملات کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کا یہ معاملہ بہت شدت کے ساتھ اٹھایا کہ ان کے جو اثاثے ہیں، ان کا کاروبار ہے یا ان کی جو جمع پونجی ہے یا انہوں نے جو جائیدادیں خریدی ہیں، ان کے جو اثاثے ہیں کسی بھی صورت میں ہیں، وہ ان کو منتقل کرنے کی اجازت دی جائے۔ صرف 50,000 روپے نقد لے جانے کی اجازت ہے افغان مہاجرین کو جو واپس جا رہے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے؟ افغانستان کے اپنے جو لوگ ہیں جو افغان طالبان کے خلاف ہیں، وہ کچھ اور کہانیاں گڑھ رہے ہیں۔ کہانیاں وہ یہ گڑھ رہے ہیں کہ افغان طالبان اور پاکستان کے مابین ایک خفیہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ جو افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ ہے یا پاکستان سے انخلاء کا سلسلہ ہے، یہ تھوڑا سست ہو جائے گا، تھوڑا سا سلو ہو جائے گا، لیکن یہ چلتا رہے گا، یہ جاری رہے گا۔ اور وہاں پر جو پاکستان کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں افغان طالبان اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان کے خلاف ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس ساری کشیدہ صورتحال میں وہ لوگ بھی سرگرم ہیں جو نہ پاکستان میں موجود ہیں، نہ وہ افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں، باہر ممالک میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے نفرتوں کو مزید ہوا دے رہے ہیں، جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ اور خود میں کئی دنوں سے افغان میڈیا دیکھ رہا ہوں، وہاں پر کوئی دوسرا موضوع ہی نہیں ہے، صرف افغان مہاجرین ہیں اور صرف پاکستان ہے، اور صرف ریاست پاکستان کا ماضی کا کردار ہے، موجودہ کردار ہے، اور مستقبل کے حوالے سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مایوسی پھیلانے میں مصروف ہیں۔ اور ان کے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں، وہ سب ماضی کے حوالے دے دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے یا افغان مہاجرین کے موجودہ جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اب پاکستان نے ظاہر ہے کہ ماضی میں غلطیاں بھی کی ہیں۔ ماضی میں اگر افغانستان کی پالیسی، ہماری افغان پالیسی جو ہے
اس میں سکم ہیں، اس میں خامیاں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی الزام لگایا جاتا رہا کہ جی ہم نے ہمیشہ افغانستان کو پانچواں صوبہ کے طور پر ٹریٹ کیا ہے، لیکن پاکستان اب کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک الگ ملک ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کے قوانین کا احترام ہونا چاہیے، اور افغانستان ایک الگ ملک ہے اور افغانستان کے ظاہر ہے کہ اپنے قوانین ہیں، ان کے اپنے قوانین کا احترام ہونا چاہیے۔ تو یہ ٹینشن جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، خصوصاً کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے۔ اب آپشنز جو ہیں وہ زیر غور ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ افغان طالبان کے حوالے سے یہ ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو یعنی پاکستان کیا آپشنز استعمال کر سکتا ہے، اس حوالے سے غور و فکر وہاں پہ ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلے ایک ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ افغان طالبان کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر یعنی پاکستان سے تعلقات کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ گو کہ ہم نے وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور ان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بیانات، اور ان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب، وہ بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں، وہ خاصے دھمکیاں آمیز بیانات ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں یعنی افغان طالبان جو برسر اقتدار طالبان ہیں، وہ کابل میں بھی ہیں، وہ قندھار میں بھی ہیں، وہ مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں تقسیم ہیں۔ لیکن جو سمجھدار جو افغان طالبان کے عہدیدار ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان ہمارا ایک ایسا پڑوسی ہے کہ جس سے ہم جدا نہیں ہو سکتے۔ افغانستان میں اس وقت طالبان کی حکومت ہے، پاکستان میں اس وقت ایک نگران حکومت ہے، کوئی سیاسی حکومت ہے نہیں۔ یہاں پہ جو میں نے پاکستان پر ایک اندرونی دباؤ کا ذکر کیا، وہ اندرونی دباؤ یہی ہے کہ یہاں کی مذہبی سیاسی جماعتیں، یہاں پر لبرل جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ، اور یہاں پر قوم پرست خصوصاً پختون قوم پرست جماعتیں جو ہیں، انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے حکومت، نگران حکومت کے اس فیصلے کو کہ افغان شہریوں کو اس طریقے سے نہ نکالا جائے جس طریقے سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال افغانستان میں بھی مختلف آراء ہیں اور پاکستان کے اندر بھی مختلف آراء ہیں۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد، ایک قابل ذکر تعداد ایسی بھی ہے کہ وہ جو کہتی ہے کہ افغانستان کے یہاں بھی جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے قانونی ہیں کہ چاہے غیر قانونی ہیں، ان سب کو واپس افغانستان چلے جانا چاہیے۔ اور پھر ان کو بعض لوگ نمک حرام بھی کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے پاکستان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ تیز ہو رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے جو حکومتوں کے تعلقات ہیں وہ انتہائی کشیدہ نظر آتے ہیں۔ اب اس میں عام انسانوں کا نقصان ہوگا، عام میرے اور آپ جیسے انسان، چاہے وہ افغان عوام ہیں چاہے وہ پاکستانی عوام ہیں، نقصان تو انہیں کا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو زیادہ سفر کر رہے ہیں، جو زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، وہ افغان مہاجرین متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ شدید سردی ہے افغانستان کے اندر، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ افغان جو بزرگ ہیں، جو خواتین ہیں، جو ان کے بچے ہیں، وہ شدید مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ اور اگر حکومتیں اسی طرح اپنا رویہ رکھیں گی اور بیچ میں افہام و تفہیم کا فوری کوئی راستہ نہیں نظر آئے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ بحران بڑھے گا، اور افغانستان کی حکومت کے اوپر بھی دباؤ اس لیے بڑھے گا کہ ایک تو وہاں پر اس طریقے سے امداد نہیں کی جا رہی افغان مہاجرین کی کہ جس طریقے سے ہم نے شروع دنوں میں دیکھا تھا۔ گو کہ افغانستان کی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، اور ابتدائی دنوں میں ہم نے یہ دیکھا بھی، اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہاں پہ کچھ اچھے انتظامات کیے گئے ہوں ان کی رہائش کے حوالے سے، ان کی خوراک کے حوالے سے، لیکن مسئلہ جو ہے ان کی فوری رہائش کا، اور فوری طور پر ان کو چند دن کا یا چند ہفتے کی خوراک پہنچانا، ان کو راشن پہنچانا، ان کو پانی پہنچانا نہیں ہے۔ بڑا مسئلہ جو ہے ان کی مستقل آباد کاری ہے، اور مستقل آباد کاری کے لیے بہت طویل منصوبہ بندی چاہیے۔ اب جتنا انہوں نے 2.5-3 لاکھ لوگوں کے لیے انتظام کیا ہے، یہ 2.5-3 لاکھ تعداد تو یہاں پہ کیپ تو نہیں ہے، ختم تو نہیں ہو جائے گی۔ یہ تعداد، یہ سلسلہ جو ہے یہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ مسلسل دیکھیں، آپ سپین بولدک پر دیکھیں، چمن کے علاقے میں آپ سرحدی پوائنٹ دیکھیں، آپ پشاور سے آگے طورخم بارڈر دیکھیں، آپ انگور اڈا دیکھیں، آپ پکتیا اور پکتیکا کے سرحدی پوائنٹس دیکھیں، یہاں پر بھی اب سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو صرف ایک پوائنٹ نہیں ہے، افغانستان کی حکومت صرف یہ نہیں دیکھ رہی کہ جی طورخم سے کتنے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کو ننگرہار میں، جلال آباد کے آس پاس کیمپوں میں بسایا جائے۔ اب صرف سارے لوگ جلال آباد اور ننگرہار کے نہیں ہیں، یہاں سے لوگوں نے جانا ہے، اپنے اپنے صوبوں میں جانا ہے، اپنے اپنے دیہات میں جانا ہے، اپنے اپنے اضلاع میں جانا ہے، اور ان کی مستقل آباد کاری اور مستقل ان کو روزگار کے مواقع، ان کے لیے کاروبار کے مواقع پیدا کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اگر پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کا یہی حال رہا اور یہی الزامات کا سلسلہ رہا، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ایک طرف ہم یہ کہیں گے
کہ افغانستان کی موجودہ حکومت جائز نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے پھر یہ سوال بھی اٹھایا جائے گا کہ موجودہ جو ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ تو نگران سیٹ اپ ہے، یہاں پہ تو کوئی منتخب حکومت نہیں ہے۔ اور بار بار یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں کس سے بات کی جائے، یہاں پر فوج کے سربراہ سے بات کی جائے، یہاں پہ صدر پاکستان سے بات کی جائے، یہاں پر وزیر اعظم سے بات کی جائے، اور وزیر اعظم پھر کس وزیر اعظم سے بات کی جائے، یعنی یہاں پر ایک مستقل حکومت کس کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب منتخب حکومت آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی پھر یہ معاملہ جو ہے یہ حل کی طرف جائے، لیکن موجودہ صورتحال میں یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ۔